लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाए जाना, रेट बढ़ाया जाना काफ़ी है। एक वायबल इसका सोल्यूशन बन सकता है और उस पर कोई बात नहीं करता। वक्ती तौर पे होता है और कंज्यूमर गुड्स कीमतें बढ़ने से बढ़ती हैं, वो कभी कम नहीं होता। एक बहुत बेसिक रूल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कि प्राइसेस आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड्स बट स्टिकी डाउनवर्ड्स। प्रीमियर को कहा गया कि आप ट्रेड टाइज इंडिया से बढ़ाइए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए जी, लेकिन हमारे प्रीमियर ट्रेड टाइज इंडिया से बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इंडियंस नहीं चाहते इस वक्त। ये भी कहा गया कि जो फेयर एनर्जी टैरिफ्स हैं वो लगाए जाए। IMF की कंडीशंस हैं कि आप टैरिफ सब्सिडीज खत्म करें, टैरिफ्स बढ़ाएं, नहीं तो हम आपको लोन नहीं देंगे। अमेरिका हमारी मदद कर सकता है, पाकिस्तान वहाँ कुछ उनको दे सकता है। ईरानी सदर आए हुए थे तो अमेरिका की से एक स्टेटमेंट आई थी उनके स्टेट डिपार्टमेंट से कि कोई भी ईरान से डील करने से पहले सोच ले कि हम सैंक्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज मेरे साथ बहुत सीनियर एनालिस्ट इकॉनमी को डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं, इसके मुख्तलिफ फैसेट्स पे शहाब जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शहाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। आज हम बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी लेकिन सब कवर करना बड़ा ज़रूरी है, सब बड़े इम्पोर्टेंट। सर्कुलर डेट पे मैंने एक प्रोग्राम किया था कुछ अर्से पहले। सर्कुलर प्रोग्राम डेट को सामने रखते हुए जो मेरी रिसर्च में कुछ चीज़ें बहुत नुमायाँ होकर सामने आई। नंबर एक, लाइन लॉसेस, जो पुराना स्ट्रक्चर है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा, उसको फोकस नहीं किया जा रहा। नंबर दो, स्टीलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एरियाज में, मतलब पूरी इंडस्ट्रीज़ दुबई बनी हुई है। तो क्या आपके ख़्याल में सिर्फ लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाए जाना, रेट बढ़ाया जाना काफ़ी है? एक राय जो मैंने अपने प्रोग्राम में भी दी थी, और आप चूँकि इकोनॉमिस्ट हैं खुद, मेरा तो उतना तजर्बा उस तरह का है नहीं, लेकिन अगर इसकी ज़िम्मेवारी जो भी लॉस आता है, जो कमी आती है मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, अगर फेडरल हुकूमत अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेने के बजाय 50% इसकी ज़िम्मेदारी डाले प्रोविंशियल हुकूमत को कि वो भरे और 50% सर्विस प्रोवाइडर को, तो क्या इससे वो लोग ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अपने यहाँ जो ये कमियाँ हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस कर पाएंगे? और शुक्रिया जी। देखें, एक बहुत सिंपल सवाल है, एक साइकिल चलती भी आ रही है, जितना भी आप पीछे मुड़ के देख लें आपको वही नज़र आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो अपने कंज्यूमर से नहीं ले सकते रिसीवेबल्स, क्योंकि जिस टैरिफ पे गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है उससे कम पे वो बेचते हैं। वो गैप फिल होता है गवर्नमेंट सब्सिडी से। सब्सिडी की प्रोसीड्स टाइम पे नहीं आती तो डिस्कोज लोन लेते हैं, वो बोरो करते हैं। उसके बाद वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकते IPPs को, उसके बाद वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकते फ्यूल प्रोवाइडर्स को, और ये चले जा रहा है। अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जो जनरेशन कंपनीज़ हैं, जेनकोज, वो ज़्यादा हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, डिस्कोज, वो कम हैं। उसकी एक वजह ये है कि जेनकोज में किकबैक्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, डिस्कोज में नहीं होती, तो आपने वो बनाया ही नहीं। अब उसका मसला बनने लग गया। एक प्रॉब्लम है जो कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की डेट खड़ी कर दी जिसने, लेकिन आपसे वो सॉल्व नहीं हो रही। आपको अगर याद हो तो जो पिछली PMLN गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक लमसम पेमेंट करके सर्कुलर डेट को ज़ीरो कर दिया था। तब कुछ लोगों ने कहा था कि आप जब प्रॉब्लम्स को नहीं एड्रेस कर रहे, सिर्फ पेमेंट करने से दोबारा खड़ी हो जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अनऑडिटेड वो हुआ, उस पर प्रेस चीखती रही, काफ़ी लोगों ने कहा, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, सर्कुलर डेट फिर बन गई। इसकी चलें, जो आपने पूछा कि प्रोविंसेस को दे देंगे, काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा है। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो इनएफिशिएंसीज फेडरल गवर्नमेंट नहीं रिमूव कर सकी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे रिमूव करेंगी या क्यों रिमूव करेंगी? एक जो उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि क्योंकि वो वाले प्रोविंसेस अपनी जुरिस्डिक्शन में डिस्कोस के ज़िम्मेदार होंगे, और अगर वो उनको बेहतर नहीं कर सकेंगे तो शायद अगले इलेक्शन में इलेक्टरेट उनको सबक सिखा दें। चलें, सिखा देंगे, अगले क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि एक आपके पास सिस्टम है जो हेमरेज किए जा रहा है पैसा, और उसको आप सिर्फ इस तरह से लीकेजेस को प्लग कर रहे हैं कि जो आम कंज्यूमर है, आप उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के आप उसको कॉम्पनसेट करते हो। फिर भी 5.25 साढ़े 5 ट्रिलियन रुपीज़ का सेक्युलर डेट बन चुका है। तो दिस इज़ नॉट वर्किंग। और देयर इज़ नो सोल्यूशन। सबको प्रॉब्लम्स का पता है, 20 साल से 10 साल से आप वही प्रॉब्लम्स रिपीट कर देते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। एक वायबल इसका सोल्यूशन बन सकता है और उस पर कोई बात नहीं करता, और वो है कि आप इन लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज़ कर दें। जब आप इनको प्राइवेटाइज़ करेंगे, इसमें एफिशिएंट मैनेजमेंट आएगी और वो इन प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जांपल है आपके पास के इलेक्ट्रिक का। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने 4 अरब डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट किए, उन्होंने डिजिटाइज़ किया। उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया गया।
لیکن آپ کا جو انٹرنل اسٹرکچر ہے وہ اتنا انفیئر اور انیفیشینٹ ہے کہ آپ نے سارے گڈ ڈسکوز اور بیڈ ڈسکوز کے لیے ایک جیسے رولز رکھے ہوئے ہیں. تو دا گڈ ہیو ٹو پے فار دا بیڈ. تو یہ اپنے شیئر ہولڈرس کو کوئی ویلیو نہیں دے سکتے. اس قسم کی انوائرمنٹ میں نو بڈی ول بی انٹرسٹیڈ ایون اف یو وانٹ ٹو پرائیویٹائز. تو پہلے آپ کو بہت کچھ انیفیشنسیز دور کرنی پڑتی ہیں. آپ نے مینشن کیا کہ جی سب سے بڑے مسئلے ان میں تھیفٹ کے ہیں. تھیفٹ کے مسئلے ہیں, انیفیشنسیز کے ہیں. ڈسکوز اپنے مسئلے دور نہیں کرتی. اس مہینے ایک مہینے پہلے کی ہیڈ لائن ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس پھر ایک المیہ ہو گیا کہ 1 ٹریلین سے زیادہ ریسیویبلز ہیں آف کرونک ڈیفالٹرز آف ڈسکوز, 5 بیڈ ڈسکوز. اب وہ کیسے واپس لیں گے؟ وہی مسئلہ پھر سے ہوا جا رہا ہے. دا پرابلم از دیٹ نو بڈی وانٹس ٹو میک اٹ بیٹر. جو مشینری اس کا حصہ ہوتی ہے, جس میں آپ کی بیوروکریسی شامل ہے, جس میں آپ کا وہ اسٹرکچرل مشینری شامل ہے, اس کے فائدے میں ہے کہ سسٹم ایسا رہے. آپ کے خیال میں کیوں لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں؟ کیوں لوگ چوری کر رہے ہیں؟ کیوں انڈسٹریل یونٹس چوری کر رہی ہیں؟ گورنمنٹ ملک میں ایک سسٹم ہوتا ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کا. آپ کے ملک میں وہ سسٹم ہے. آپ کے ملک میں ایک لا انفورسمنٹ سسٹم ہے. آپ اس کو لیوریج نہیں کرتے, آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, بیکاز دیر از اے کولوژن بٹوین پیپل ہو بینیفٹ فرام دس کرپشن. اس لیے تھیفٹس ہوتے رہتے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام میں ایک ایگزامپل دیا تھا اپنی فرینڈ کا جو کوئی کارخانہ لگانا چاہ رہی تھی, اور ان کے پاس سارے آفیشیلز آ گئے. انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ہمیں دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ کینسر اپ اینڈ ڈاؤن دا سسٹم ہے. یہ صرف ایک چیز سے سالو ہوتا ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل ول ایٹ دا ویری ٹاپ. اگر وہاں پہ ڈیسیجن ہو جائے گا تو پھر ساری مشینری میں ڈیسیجن ہوگا, لیکن وہ کبھی نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیے شہاب, کل اخبار کی خبر تھی کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت 5 روپیز 45 پیسہ کم ہو گئی, ڈیزل کی قیمت 8 روپیز 42 پیسہ کم ہو گئی. نمبر ایک تو جب یہ قیمتیں نیچے جاتی ہیں تو وقتی طور پہ ہوتا ہے, اور کنزیومر گڈس جو قیمتیں بڑھنے سے بڑھتی ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوتا. اس فنومینا کو آپ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بہت بیسک رول ہے میکرو اکنامکس کا کہ پرائسز آر فلیکسیبل اپ ورڈس بٹ اسٹکی ڈاؤن ورڈس. اوپر جاتے ہوئے بہت آسانی سے بڑھتی ہیں, لیکن نیچے آتے ہوئے اتنی آسانی سے نہیں آتی. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, آپ کی جو فیول پرائس موومنٹ ہے وہ بہت اریٹک ہے. اگر 100 روپیہ 150 روپیہ 200 روپیہ اوپر گیا اور پھر 5 روپیہ 7 روپیہ نیچے آ گیا تو کوئی اس میں نو بڈی بائز اٹ اسپیشلی. اور آپ ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے جو ریٹیلرز ہیں. وہ کہیں گے جی اگر آج ہم اپنی چیز کی قیمت تھوڑی کریں اور 2 ہفتے بعد پھر قیمت بڑھ جائے گی تو ہم کیوں وہ کریں. تو یہ اس کو ایسے جسٹیفائی کرتے ہیں. اور آئل پرائس ابھی تو بہت پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, بہت وولٹائل ہے اس وقت. مڈل ایسٹ میں کے اندر پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سپلائی ڈیمانڈ کی چیزیں ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہیں. آئل تو اریٹک رہے گا اور آئل کے مسئلے رہیں گے. پرابلم اس کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. آپ نے آئل پرائسنگ کا جو آپ کا میکنزم ہے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اور کتنے آفن کرنا ہے, اور کس فارمولے, اور آپ نے کتنے ٹیکسز اس میں شامل کرنے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے. ہم جب تیل لینے جاتے ہیں اس کے بعد ہم 10 چیزوں کے ٹیکس اور بھی دیتے ہیں جس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف گورنمنٹ کی انیفیشنسی سے ہوتا ہے, صرف گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ سے ہوتا ہے, اور گورنمنٹ کی انفیئر ٹیکس پالیسیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بڑی جو بگ فش ہیں ان کو ٹیکس نہیں کرتے اور انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ریلائی کرتے ہیں, جو ہمیشہ ایز اے رول غریب آدمی کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور امیر آدمی کو کم تکلیف دیتے ہیں. اچھا شہاب, بزنس لیڈرز نے کچھ فوڈ فار تھاٹ آپ کہہ لیں شہباز صاحب کو دیا. وہ 5-6 پوائنٹس میرے سامنے موجود ہیں, میں ایک ایک کر کے ہم اس پہ مختصر بات کرتے ہیں. ان پریمیئر کو کہا گیا کہ آپ ٹریڈ ٹائز انڈیا سے بڑھائیے, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل بڑھنی چاہیے جی, لیکن ہمارے پریمیئر ٹریڈ ٹائز انڈیا سے بڑھا نہیں سکتے کیونکہ انڈینز نہیں چاہتے اس وقت پاکستان سے کوئی بھی پروگریس کرنا. اور اس وقت جو ان کا کلائمیٹ ہے الیکشن کا, اور وہ کتنی پولرائزیشن ہوئی بھی ہے, وہ تو اس وقت ڈرا ہی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ سے کر رہے ہیں. تو مستقبل قریب میں تو اس کی کوئی خاص چانسز نہیں. دوسرا یہ بتائیے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ریکانسائل کریں تاکہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ملک میں آئے. اس کا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آنسر ہے. سب سے پہلی بات تو جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں وہ شاید صحیح فورم نہیں تھا کہ کیا کریں. مطلب فار ایگزامپل پرائم منسٹر وہ کہہ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب سے ہاتھ ملائیں, لیکن وہ تو ہاتھ تب ملانا چاہ رہے ہیں جب آپ الیکشن فراڈ مان لیں, ان کو حکومت دے دیں اور پھر خود شاید کہیں اور چلے جائیں. تو آبویسلی وہ گورنمنٹ نہیں کرے گی. تو جو سینٹیمنٹ اس سے گیا وہ یہ تھا کہ جی بزنس کمیونٹی پاکستان کی, جو انٹرنیشنل پریس میں گیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ شاید گورنمنٹ کی پالیسی سے خوش نہیں وغیرہ. تو بجائے کہ سولیڈیرٹی کا ایک آپٹکس جاتے وہاں سے جو کہ ضروری تھا, وہ ایک اپوزٹ سینٹیمنٹ گیا. میرے خیال میں شاید یہ کنوے کرنے کا پرائم منسٹر کو, اگر بزنس کمیونٹی کی فیلنگ ہے جو کہ ہیں,
کوئی بہتر طریقہ تھا اور ہونا چاہیے تھا. اس وقت جب آپ پاکستان کی اکنامک مسائل کو آئرن آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تو اس وقت اٹ شوڈ ہیو بین این انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ بزنس کمیونٹی اور گورنمنٹ کی. میرے خیال میں وہ بہتر ہوتا. یہ بھی کہا گیا کہ جو فیئر انرجی ٹیرفس ہیں وہ لگائے جائیں. اب بزنس کمیونٹی کو فیئر انرجی ٹیرفس کدھر سے الگ سے لگ سکتے ہیں؟ یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے. اب ہمارا ایک سائیکل بن گیا ہے کہ جب بھی ہمارا آئی ایم ایف کے مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب نیگوسیشنس ہوتی ہیں, بہت یوفوریا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا, لون مل جائے گا, آپ کی مارکیٹ رائز کرتی ہے, آپ کا سینٹیمنٹ رائز کرتا ہے, ریلی ہوتی ہے. جب تھوڑے عرصے بعد ان کی کنڈیشنز پتہ چلتی ہیں تو مارکیٹ بھی کریش کر جاتی ہے, بزنس مین بھی رونے لگ جاتے ہیں, اور پھر ہائے آپ کو فیئر انرجی ٹیرف نہیں مل سکتے, ختم ہو گئی بات. آپ کا ملک جس وجہ سے ڈیفالٹ نہیں کر رہا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ ہوتے ہیں تو آپ کے جو ری پیمنٹ شیڈیول ہے وہ رول اوور ہو جاتا ہے. ادروائز آپ نے $30 ارب ایک فسکل ایئر میں دینے, آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے نیٹ ریزروز تو شاید 1 بلین بھی نہیں ہیں, ریئل ریزروز تو نہیں دے سکتے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ ٹیرف سبسڈیز ختم کریں, ٹیرفس بڑھائیں, نہیں تو ہم آپ کو لون نہیں دیں گے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. بزنس کمیونٹی نوز دس. سب سے پہلے تو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ پاکستان بزنس کاؤنسل, جنہوں نے اچھا کام کیا ہے, کہ وہ کامرس منسٹری کا کام کریں, وہ ان کو بتائیں کہ آپ یہ کریں, یہ کریں. کامرس منسٹری کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن بزنس کاؤنسل کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دے آر آسکنگ فار دا مون رائٹ ناؤ. اس وقت اٹس ناٹ پاسبل, وچ از انفیئر. ہونا چاہیے. بات کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کی آپ اس وقت بات کر رہی ہیں, سیکولر ڈیٹ, بزنس کمیونٹی کا پولیٹیکل ریکنسیلیشن, خیر اس کا پتہ نہیں. تیسرا فیئر انرجی ٹیرفس, یہ اب اٹس ٹو لیٹ. جس قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز آپ کو چاہیے ہیں اور جتنا وہ ٹراما انڈیوس کرتے ہیں اکانومی میں, اس کا ٹائم شاید آج سے 10-20 سال پہلے تھا. اب اگر آپ چاہیں بھی تو آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک بہت ہی زیادہ ٹائٹ انوائرمنٹ میں رہیں گے جس میں آپ ایک آئی ایم ایف کی پروگرامز پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے, اور جب تک وہ چلتے رہیں گے تب تک آپ کے لونز رول اوور ہوتے رہیں گے. ورنہ جس وقت آپ کٹ آف کریں گے, یا تو کوئی ایسا معجزہ ہو کہ آپ کے ریزروز میں 30, 40, 50, 60 ارب ڈالر آ جائیں اور وہ آپ کے ہوں, اور آپ اپنا ری پیمنٹ شیڈیول کو میٹ کر سکیں, تو پھر آپ شاید آہستہ آہستہ اپنی پالیسیز بنا سکیں گے. اس وقت کوئی انرجی پالیسی, کوئی ٹیرف پالیسی, کوئی ٹیکس پالیسی, کوئی سبسڈی پالیسی گورنمنٹ خود نہیں بنا سکتی میننگ فل اسکیل پہ. دی انڈسٹری از ویری رائٹ ٹو آسک فار فیئر ٹیرفس, کیونکہ وہ پرائس آؤٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے. بٹ دیر از نتھنگ اینی بڈی کین ڈو اباؤٹ اٹ. یہ سیڈ ٹروتھ ہے ہمارا, کیونکہ ہم نے بہت ہر گورنمنٹ نے ہماری, ایوری گورنمنٹ, ایوری ایڈمنسٹریشن, ایوری پولیٹیکل پارٹی, ایوری ڈکٹیٹرشپ, ان سب نے وہ پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں جنہوں نے ملک کا نقصان کیا ہے. اور ان اے نٹشل وہ یہ تھیں کہ جتنا بھی لاس ہو رہا ہے اس کو ہونے دو, انڈائریکٹ ٹیکسز فائل کرو, جو بیچارے غریب بے وقوف لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان سے اور لیتے رہو. اب آپ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ لوگ کھانا نہیں کھا سک رہے. اگست میں جب انہوں نے 40% بلز انفلیٹ کر کے دیے تھے بجلی کے, تو پورے ملک میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے, صرف اس لیے نہیں کہ وہ ناراض تھے, بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس قوت نہیں تھی ان کو پے کرنے کی. لیکن انہوں نے ڈنڈے کھائے, انہوں نے ان کو ٹیئر گیس کیا, اپنے انہی گھروں میں واپس گئے, اور وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے وہی بل دیے. کب تک کریں گے آپ؟ آئی ایم ایف نے خود کہا ہے کہ یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا, جو پروگرام ابھی ختم ہو رہا ہے, وہ تو انٹرم پروگرام تھا, وہ سخت کنڈیشنز پہ نہیں تھا. ہمارے لیے وہ بھی بہت سخت تھیں. جو اب آپ نیگوشیٹ کریں گے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, کو ایک پراپر پروگرام ہوگا. جو پچھلی تھی وہ آپ سے پوری نہیں ہوئی تھی, وہ آپ کا کینسل ہو گیا تھا کیونکہ ٹف کنڈیشنز تھی. اور اب آپ ایک اور نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس وقت حالات زیادہ خراب ہیں, دے ول بی ٹفر کنڈیشنز. کیا آپ ٹیکس کریں گے ان بگ فش کو جن کو آپ کبھی نہیں کرتے؟ کیا آپ فسکل اسپیس بنائیں گے؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ آپ کبھی نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں, نہ کسی گورنمنٹ میں وہ پاور ہے کرنے کی. تو اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جو عام عوام ہے, 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے پاکستان کی, 8th نمبر پہ ہے دنیا میں پاورٹی کے, 8ویں یا 7ویں نمبر پہ ہے. پھر سے میں بار بار یہ اسٹیٹسٹکس دہراتا ہوں, الٹریسی میں, جہالت میں. جب یہ فیکٹرز کمبائن کرتے ہیں ایک ہسٹورک انفلیشن کے ساتھ, ہسٹورک ان امپلائمنٹ کے ساتھ, بل بڑھے جاتے ہیں, انفیئر ٹیکسز آپ ان پہ ڈالے جاتے ہیں, تو پھر یہ رپچر ہوتا ہے, پھٹتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں کے ساتھ, صرف ہم نہیں دیکھتے ان کو. یہ بتائیے صاحب کہ ان لوگوں نے یہ بھی وارن کیا کہ کاسٹ جب بڑھ رہی ہیں, ظاہر ہے پروڈکشن کاسٹ آر گوئنگ اپ, انفلیشن ہے, بجلی کی کاسٹ ہے, تمام باتیں ہیں, تو اس صورتوں میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس کی مارکیٹ ہے وہ کمپیٹیٹرز کو چلی جائے. پاکستان کی ایکسپورٹ کی مارکیٹ کمپیٹیٹرز کو 10 سال سے جا رہی ہے. یہ آپ کے پروگرام پہ ہم نے بات کی تھی, وہی جو 2 چیزیں ہم بنا کے دنیا میں بیچتے تھے, چڈی بنیان ہم بیچتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر سکے. تھوڑے پھل بھیج دیتے ہیں, کوئی یہ والا کرتے ہیں, دیٹس آر ایکسپورٹس, پریمیئر ایکسپورٹس.
اور یہ مارکیٹ ہم سے ہمارے ریجن نے ہی لے لی تھی, بنگلہ دیش نے لے لی تھی اور ملکوں نے لے لی تھی. کافی پاکستانی بزنسز یہاں سے بند کر کے ملیشیا چلے گئے تھے, کوئی نہیں چاہتا تھا کرنا, اور یہ کئی سالوں سے شور مچا رہے تھے. اور نہ تو کاسٹ آف بزنس کم ہوئی ہے, نہ انپٹ کاسٹ کم ہوئی ہے, بلکہ ٹیکسز بڑے ہیں, بجلی مہنگی ہوئی ہے, گیس مہنگی ہوئی ہے, اور ایریٹک سپلائی ہے, اور یہ برے ہوئے ہیں مسئلے, اور یہ نہیں ٹھیک ہو رہے, اور یہ مزید خراب ہوں گے. اور یہ ایک دس از ناٹ راکٹ سائنس. اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی پرچون کی دکان بھی لگانی ہے, لیکن آپ کا جو بل ہے, بجلی کا بل ہے اور دکان کا کرایہ ہے, وہ آپ کی سیل سے کم ہے, تو آپ زیادہ دیر نہیں چلا سکتے اس کو. آپ کی ہر قسم کی ڈیٹ بڑھتی رہتی ہے. ہماری جو گورنمنٹ اینٹیز ہیں وہ ڈیٹ بڑھاتے رہتے ہیں کہ آپ اب نہیں واپس کریں گے, کیا کر لیں گے. یہ ہے, اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ایک بات بتائیے مجھے شاہ, کہ ابھی 2 دن پہلے گیا ہے واپس وفد پاکستان جو US سے آئے ہوئے تھے, جو ان کے انڈر سیکرٹری لیڈ کر رہے تھے, ویری سینئر وفد. ایک معاملہ جو ادھر بھی ڈسکس ہوا وہ بات ہوئی تجارتی معاملات کی دونوں ملکوں کے درمیان. ہمیں بھی پتہ ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں جو کہ بھئی ہم لوگوں کی تو تجارت ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کون سے تجارتی تعلقات تھے جس میں امریکہ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کون سا ایریا ہے جو پاکستان وہاں کچھ ان کو دے سکتا ہے؟ یہ صرف جو امریکہ مدد کر سکتا ہے, اب اگین میرے انٹرپریٹیشن میں وہ یہ تب آئے تھے جب ایرانین ڈیلیگیشن یہاں پہ آ کے گیا تھا. اور جب ایرانینس یہاں پہ ایرانی صدر آئے ہوئے تھے تو امریکہ کی سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کوئی بھی ایران سے ڈیل کرنے سے پہلے سوچ لے کہ ہم سینکشن کریں گے. تو یہ جو ٹریڈ ٹاک تھی اس لیے بھی تھی کہ آپ ایران سے تیل نہ لیں تو آپ ہمارے ساتھ کوئی بزنس کر لیں. اب بیسک اکنامکس یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے, آپ کے ہمسائے کے پاس ہے, آپ اس سے نہیں لے رہے. یہ تو آج سے 10-20 ایون مور, اس سے بھی ایئرس پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یو نیڈ گیس, ایران ہیز گیس, اے لاٹ آف گیس, بٹ یو کانٹ بائی دیٹ گیس. پہلے امریکہ ناراض ہو جاتا تھا, پھر سعودی عرب ناراض ہو جاتا تھا, امریکہ انڈیا سے بھی ناراض ہوا تھا رشیا سے تیل لینے پہ وغیرہ وغیرہ کرنے پہ, لیکن انڈیا نے بڑی کلیئرلی اپنی پالیسی دے دی. مگر ان لوگوں نے تو 2019 میں امریکہ نے 8 ممالک کو ویور دیا تھا جس میں انڈیا شامل تھا, گیس لے لیں. ٹیمپریری ویور واز گیون. نہیں, انڈیا کو ویور بھی ملا تھا, انڈیا کو نیوکلیر پاور بھی ملا تھا. وہ دے آر پارٹ آف دی پیوٹ ٹو ایشیا جو امریکہ کر رہا ہے. لیکن میں انڈیا کی پالیسی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے پریشر کیا تھا کہ آپ فلانی چیز نہ کریں, فلانی چیز نہ کریں, تو ایون انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا وہ ہمارے ڈومیسٹک افیئرس ہیں, ہم کریں گے. پرابلم از کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں امریکن گڈ ول پہ. اگر امریکہ ناراض ہو گیا تو ہو سکتا ہے IMF انگیج نہ کرے, IMF انگیج نہیں کرے گا تو ہمیں لون نہیں ملے گا, لون نہیں ملے گا تو ہمارے لونز رول اوور نہیں ہوں گے, تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو جو ایک بہت بڑا دنیا میں چینج آ رہا ہے, انڈیا بھی اس کا حصہ ہے, ہمارے ہمسائے ملک بھی اس کا حصہ ہیں, کہ دنیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہم نے اسپیشلی ٹریڈ ریلیشنس کس بلاک سے, کس طرح سے, کس کرنسی میں کتنے حد تک کرنے ہیں. اور امریکہ کا انفلوئنس ریسیڈ کر رہا ہے, اور لیکن ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. اس کی وجہ ہماری فائنینشیل اور اکنامک کمزوری ہے, جس کی اگین ریزن ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہم ڈیموکریٹس کے پیچھے اتنے پاگل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اتنے گلٹی ہیں, جو ہمارے ڈکٹیٹرز برے لگتے ہیں وہ بھی اس میں اتنے گلٹی ہیں. ہر ایک نے عام آدمی کو پریشر کیا, ہر ایک نے وہ ایک فلاڈ ماڈل لگایا کہ جب تک یہ چل رہا ہے چلنے دیں. اب وہ ٹائم آ گیا کہ آپ سے یہ نہیں چل رہا, اور ابھی سب پریشان ہونے کہ اب ہم کیا کریں. آخری سوال, ہم نے اپنے پروگرام میں کافی وقت پہلے جب ابھی الائنسز بن رہے تھے اور PPP اور PMLN کا الائنس ہوا ہی تھا, ہم نے یہ بات کری تھی اور ڈسکس کری تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ پرائیویٹائزیشن پالیسی کے اگینسٹ ہے PPP جو ہے, کہ کوئی بھی پبلک انٹیٹی کو پرائیویٹائز کرا جائے. اور یہ دیکھیے آگے چل کے کیا ہوتا ہے کہ جب PMLN یہ جب کچھ انٹیٹیز ہوں گی پرائیویٹائز تو معاملات کس طرف بیٹھیں گے. اب آج اخبار میں یہ خبر آ گئی کہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیل ملز جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو, لہٰذا سندھ گورنمنٹ خرید لے گی, ہم پبلک اور پرائیویٹ ایک پارٹنرشپ یہ کر لیں. مگر سندھ گورنمنٹ کے پاس کیا پیسے ہیں, کیا اسٹیل ملز کا انفراسٹرکچر اتنا ماڈرن ہے, اتنا اپڈیٹڈ ہے کہ اس کو ایز اٹ از یوز کیا جائے. وہ تو میرے خیال میں بہت زیادہ اس وقت خود بھی انویسٹمنٹ مانگے گا, اور ان کی جو اپنی پالیسی ہے دونوں الائز کی اس وقت وہ اگر کلیش کر رہی ہے تو یہ سارے معاملات کس طرف آپ جاتے دیکھتے ہیں؟ نہ تو سندھ گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ ہے,
نہ اسٹیل ملز آپریبل ہے، نہ اس کی مشینری جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. جب آپ کے پروگرام میں وہ بات ہوئی تھی، جب یہ حکومت بن رہی تھی، ان کی الائنس بن رہی تھی، تو ایک سوال ہم نے پوچھا تھا کہ کوئی اس کا جواب دے دے، کوئی ان کا اسپوکس پرسن اس کی بات کر لے. آپ کی گورنمنٹ کی فرسٹ پرائیورٹی تھی اکنامک سروائیول. وہ صرف ممکن تب تھا اگر آپ ایک فوراً ایک آئی ایم ایف پروگرام پہ جائیں گے. آئی ایم ایف پروگرام کا آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن ایک اٹس ون آف دا ٹاپ ایشوز آن دی ایجنڈا، اسپیشلی پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، پرٹیکولرلی پی آئی اے. اس پہ بات ہو چکی تھی، اس پہ کام ہو چکا تھا، آپ کی گورنمنٹ بن رہی تھی الائنس پہ، پاکستان کے سروائیول کا حصہ تھا. ہم نے بھی سوال پوچھا تھا کہ جب یہ والا میٹر آئے گا آپ اس پہ کیا کریں گے ڈیسائیڈ. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے ایڈریس نہیں کیا. اب مئی میں، پہلی مئی کو جب یہ بات آگے چل رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ فائنل سٹیجز میں پہنچ گئی پرائیویٹائزیشن، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں. نہ ان کا ارادہ تھا کسی کا وہ پیور کمٹمنٹ کرنے کا، نہ ان کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائز کیسے. ابھی جو آپ پرائیویٹائز کریں آپ فائر سیل کر رہے ہیں. اتنی آپ اس پہ پالیسیز بنا چکے ہیں. پی ٹی آئی گورنمنٹ جب آئی تھی تو اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ایک ہولڈنگ کمپنی بنائیں گے جس میں ہم لاس میکنگ ایس او ایز کی بیڈ ڈیٹس ڈال دیں گے. That was a very stupid suggestion. That's Sorry not to even say. a suggestion. I don't know کہ وہ پھر وہ ڈراپ ہو گیا، پھر دوبارہ پرائیویٹائز کریں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے اور 2 کمپنیز بنا دیں گے. پھر وہ بھی نہیں ہوا. اب پھر دوبارہ پرائیویٹائز کریں گے، اب پھر دوبارہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے. ایک اور بات ہے، جب تک آپ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے یا نہیں کریں گے، ڈسکوز کو پرائیویٹائز کریں گے یا نہیں کریں گے، سیکولر ڈیٹ کا کیا کریں گے، جب تک آپ کی یہ ڈبیٹ چلتی رہتی ہے انکنکلوسیولی، تب تک اس کا سارا جو ہے پریشر وہ عام آدمی پہ پڑتا رہتا ہے. فار ایگزامپل اتنے سالوں میں جو آپ سیکولر ڈیٹ کو نہیں ایڈریس کر سکے، وہ میرے آپ کے جیسے لوگوں کے بلوں میں سے نکالتے رہے ہیں. ہماری انکم کسی طرح سے کمپنسیٹ نہیں کی گئی اس کی طرح سے. اب 100 قسم کے اور دباؤ ہے ہماری انکم پہ. انفلیشن ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے وغیرہ، اور اب ان کے ایکسٹرا ٹیکسز ہم اور دیں گے. ابھی جب ایک اور پروگرام آئے گا تو ہم اس کے ٹیکسز بھی ہم سے لیں گے. تو اور ابھی تک کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہے. سننے میں یہ آیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے پریس میں سے لیٹسٹ ابھی تک، کہ پرائیویٹائز کر دیں گے پی آئی اے کو. ٹھیک ہے، اگر وہ بہتر کرتا ہے. اب آپ کا سوال کہ اگر پی پی والے نہیں مانتے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹو کٹ تھرو دا نوائز کہ جس طرح سے ان کی گورنمنٹ اسٹچ ٹوگیدر زبردستی کروائی گئی ہے، دس واز آلسو اے شارٹ گن میرج کہ کرو یہ اللیجڈلی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ جتنا شور مچانا ہے مچا لیں، لیکن ایونچولی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو مے بی وہ پولیٹیکل آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسے ہیں بھی کہ یہ لوگ کبھی کبھی بیک آؤٹ بھی کر جاتے ہیں اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے. پیپلز پارٹی سم ٹائمز ٹیک سچ اسٹیپس. تو اگر ویسے کر لیں گے تو گورنمنٹ کولیپس کر دے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہے. تو اس میں پازیٹیو کسی طرح سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ دے آر فالوئنگ آل اوور دیم سیلفس ٹرائنگ ٹو لک فار اے سولوشن، یہ اس میں بھی چاہ رہے ہیں کہ سولوشن نہ ملے. اسلام آباد میں ابھی بھی سب سے بڑی جو منورنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل، وہ یہ ہے کہ ڈار صاحب کو کس وجہ سے ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا، اور ایک فارن منسٹر ایز اے ڈپٹی پرائم منسٹر کیا کرے گا. تو کیا ہاؤس آف شریف کے اندر بریک ڈاؤن ہو گیا، یا کیا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو گیا، یا کوئی اور پرائم منسٹر بننے والا ہے. ان چیزوں کا یہ آپ کی ڈیموکریسی کے پہلو، لیکن ان چیزوں کا میرے کچن سے، میرے بچوں کی اسکول فیس سے، میرے بل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہماری گورنمنٹس جو ہیں اور ہمارے پولیٹیشینس جو ہیں اور جو ہمارا میڈیا ہے، وہ فیورشلی کنزیوم ہوئے ہوئے ہیں ان چیزوں سے. اسی لیے ہمیں کسی چیز کا کوئی کوانٹیفائیبل جواب نہیں ملتا. 10 سال پہلے بھی نہیں کسی کو پتا تھا سیکولر ڈیٹ کا کیا بنے گا، آج بھی نہیں پتا. 10 سال بعد تک یہ سسٹم نہیں چل سکتا، کیونکہ جن لوگوں سے آپ یہ اسکویز آؤٹ کرتے رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک سوشل ریبیلین پاسبلی وائلنٹ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت لوگوں کے لیے، پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے لیے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ بچوں کو اسکول میں رکھنا تو بہت دور کی بات، اب کھانا افورڈ کرنے پہ بات آ چکی ہے. اور ابھی مزید مہنگائی ہوگی. جو آپ سیلیبریٹ کریں گے آئی ایم ایف کا پروگرام، اس میں آپ ٹیکسز ڈالیں گے. آپ کی ابھی بات چل رہی ہے کہ جی انفلیشن کم ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا. جب آپ کا پہلا ٹرانچ آئے گا اس کا، تو دوسرے سے پہلے آپ کی کاسٹ پش انفلیشن آ چکی ہوگی ہر چیز پہ. جب بجلی اور مہنگی ہوگی، گیس اور مہنگی ہوگی، تیل اور مہنگا ہوگا، ہر چیز اور مہنگی ہوگی، تو آپ کی انفلیشن بڑھے گی. تو آپ کا انفلیشن بھی بڑا اوپر چلا جائے گا، اور انٹرسٹ ریٹ کا بھی پھر وہ دوبارہ سے آرگیومنٹ آ جائے گی کہ ٹائٹ کریں یا نہ کریں. تو دیز پرابلمس ول کم. اور اگر ابھی آپ بریکنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں تو آگے کیسے چلائیں گے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں سیلیبریٹ کرنے والی کیا بات ہے. بہت شکریہ شہاب جعفری صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے.
خواتین و حضرات، پروگرام آپ کا پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا بالکل نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ تک کے لیے خدا حافظ۔